अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुनहरे लोग में। आज की सुनहरी शख्सियत हैं हमारी मुल्क की नामवर बैनुल अक़वामी शायरा जो कई दिहाई से 26 साल से मिडिल ईस्ट में हैं और 12 साल से क़तर दोहा में हैं। तो पाकिस्तान में आजकल आई हुई हैं, तो हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनसे तफसीली इंटरव्यू होगा। समरीन नदीम समर। अस्सलाम वालेकुम समरीन नदीम समर साहब, कैसी हैं, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम जी, खैरियत से हूँ। अच्छा, आपकी जाए पैदाइश वैसे तो बहावलपुर की है, लेकिन सारा बचपन आपने कराची में गुजारा। जी बिल्कुल। तो ये बताएंगी कि बचपन की कुछ यादें कैसी रहीं कराची में, और कम उम्री में आप बहावलपुर से कराची आ गई थी? जी, मेरे वालिदैन शिफ्ट हो गए थे जब मैं तकरीबन गालिबन 3 या 4 साल की होंगी। तो मेरी तो सारी यादें कराची की ही हैं, बहावलपुर सिर्फ जाए पैदाइश है, लेकिन बहरहाल वालिदैन का शहर है तो मुझे भी उससे उनसियत है। तो लेकिन कराची मेरा शहर है, कराची को मैं हमेशा अपना शहर कहती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रॉटअप मेरा कराची का है। तो यादें तो यही हैं कि स्कूल बहुत अच्छा गुजरा। स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल था, वहाँ हमारी बहुत एक्टिविटीज़ होती थी। तो शायरी में मैं पेश रहती थी, शायरी के मुकाबलों में, बैतबाजी में, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में। स्कूल की बहुत अच्छी यादें हैं। फिर ज़ाहिर ख़ानदान के हवाले से हैं, ज़माने तालिब इल्मी से ही मेरी शायराना सरगर्मियों का आगाज़ हो गया था। ये बच्चों की जो मैगज़ीन है हमदर्द, नौनिहाल वगैरह में मैं लिखती थी। तो उसके बाद फिर पढ़ाई बढ़ती गई तो तवज्जो ज़्यादातर पढ़ाई पे आ गई। तो पढ़ाई के फिर फ़ौरन बाद शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं मिडल ईस्ट चली गई, दुबई चली गई। समरीन नदीम समर साहिबा, मैं गुजारिश ये करूँगा, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि स्कूल के दौर में ही बचपन से ही शायरी शुरू की आपने, या कॉलेज में आकर स्कूल पास करने के बाद, या नहीं, स्कूल यादें जी, स्कूल के ज़माने से गालिबन मेरा ख्याल है 7th-8th क्लास से। उस वक्त बहुत शौक़ होता था सहेलियों के साथ मिलके अशार लिखना, अशार कहना, बैतबाजी के मुकाबलों में शामिल होना, ये सब सिलसिले रहे। समर नदीम समर साहिबा, ये बताइए कि अगर आप शायर ना होती तो क्या होती? अगर मैं शायर ना होती तो मैं तो बेसिकली हाउसवाइफ ही हूँ। जी जी। तो हो सकता है मैं बैडमिंटन की प्लेयर होती, क्योंकि बचपन में मैं बैडमिंटन भी बहुत शौक़ से खेलती थी। माशाल्लाह। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी बहुत शौक़ था। शायराना सरगर्मी अपनी जगह थी और स्पोर्ट्स में बहुत शौक़ से हिस्सा लेती थी। जी जी। तो एक स्पोर्ट्समैन भी है अंदर कहीं। बहुत अच्छा। हो सकता है मैं कोई प्लेयर होती। नाज़रीन हमारे जानना चाहेंगे समरीन साहिबा कि शायरी की रग़बत कैसे हुई? किसी को देख के इंस्पायर हुई हैं, या कोई आपको बड़े शायरों से आप मुतासिर होकर शायरी शुरू किया? नहीं, शायरी की रग़बत तो ऐसे हुई कि हमारी फैमिली में हमारे वालिद साहब भी शायरी करते थे। हमारे दादा ही माशाल्लाह शायर, हमारे मामू हैं टोरंटो में, वो भी शायर हैं। और बड़े शायरों को पढ़ के सुन के रग़बत तो होती है, और एक चीज़ आपको पसंद होती है तो ख़ुद ब खुद शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ख़ुद ब खुद शुरू हो गई है शायरी। माशाल्लाह जी। तो ये एक मिक्स है, कॉम्बिनेशन है। तो जब आपने समरीन साहिबा शायरी शुरू की तो आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। आजकल आपको पता है हर शोबे में एक दूसरे के बड़ा मसाइल पैदा करते हैं, और आपको मुश्किलों का सामना हुआ होगा, तो कुछ याद है आपको? असल में मुश्किलात का सामना तो अल्लाह का शुक्र है कम ही हुआ है। ज़्यादातर सपोर्ट ही मिली है फैमिली की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। हर किसी ने अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है, और माशाल्लाह बाकी सब ने भी सपोर्ट ही किया है। कोई ख़ास मुश्किल मुझे नहीं उठानी पड़ी। समरीन साहिबा, आपकी शायरी क्या है? इश्क मजाजी है, या इश्क वो है इश्क हकीकी है? तो किस किस्म की आपकी ज़्यादातर शायरी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी शायरी में बड़ा उसमें अंसर है इश्क का। जी, इश्क दोनों तरह के हैं, इश्क मजाजी भी है, इश्क हकीकी भी है। और कुछ अशार, कुछ कतात तो ऐसे हैं जो इश्क मजाजी और इश्क हकीकी दोनों पर पूरे उतरते हैं। माशाल्लाह। इसके अलावा मैं हमद और नात भी कहती हूँ, कतात, नज़्म, बहुत सारी मुख्तलिफ़ असनाफ़ में मैंने शायरी की है और कर रही हूँ। बहुत जी। मैं ये समझता हूँ कि आप ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइए कि शायरी की असल तारीफ़ आपकी नज़र में क्या है? शायरी की असल तारीफ़ यह है कि अपने जज्बात का इजहार एक खुशकुन और खुशरंग पैराए में किया जाए, और शेर की सूरत में हो, और आपके जज्बात और एहसासात जो हैं वाज़े तौर पे सबके सामने आएँ। लेकिन ज़रूरी नहीं होते कि जो आप लिख रहे हैं वो जज्बा आपके ऊपर गुज़रा है या वो एक्सपीरियंस आपने किया है। आप माहौल से भी देख के इंस्पायर्ड होते हैं। जी जी जी। और कुछ ऐसे जज्बात होते हैं जो वाकई आपके साथ गुज़रे होते हैं।
تو میری شاعری بھی اس طرح مکس ہے، کچھ ماحول سے انسپائرڈ ہو کے، کچھ اپنے اوپر گزرتا ہے انسان کے، تو کچھ پڑھتا ہے انسان، جب پڑھتا ہے تو اس سے بھی ذہن میں بہت باتیں آتی ہیں، کھلتا ہے ذہن، تو یہ مکس ہے میری شاعری۔ کیا سمری ندیم سمر صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کا اصل غزل گو شاعرہ ہیں؟ جی، بنیادی طور پہ نظم بھی کہتی ہیں؟ بالکل، نظم بھی کہتی اس ہوں۔ حوالے سے کچھ ہمیں ناظرین کو بتائیے۔ جی، بنیادی طور پہ تو غزل گوئی شاعرہ ہوں، لیکن نظم بھی کبھی کبھی کہہ لیتی ہوں، قطعات بھی لکھے ہیں، مفید اشعار بھی ہیں، مختلف اصناف میں کوشش کرتی ہوں، توازمائی کرتی ہوں۔ آپ کا مجموعہ کلام خوشبو خیال جی آیا ہے، اور ہم یہ نے ہے۔ سنا ہے کہ عوام میں بڑی پذیرائی ملی آپ کو، ماشاءاللہ۔ خوشبو خیال، جی، اس کی رونمائی کروائی تھی میں نے کراچی میں بھی کی۔ جی، میں نے کراچی میں بھی رونمائی کی، پھر اس کے بعد قطر میں بھی اس کی بہت بڑے پیمانے پہ رونمائی ہوئی، اور پذیرائی بھی ملی، لوگ پسند کر رہے ہیں، پسند کیا کافی۔ جی، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کچھ کلام پیش کریں، ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے۔ ضرور، پھر میں خوشبو خیال سے ہی آغاز کرتی ہوں۔ جی جی جی، خوشبو خیال سے ایک غزل پیش ہے۔ زیست لہروں کی بس روانی ہے، زیست لہروں کی بس روانی ہے، کچھ بھی دائم نہیں ہے، فانی ہے۔ کیا کہنے؟ وقت ہے ہاتھ سے پھسلتی ریت، وقت ہے ہاتھ سے پھسلتی ریت، وقت بہتی ندی کا پانی ہے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ خوش ہوا ہے تیرے گلستان کی، خوش ہوا ہے تیرے گلستان کی، خوش ہوا ہے تیرے گلستان کی، جنتوں سی مہک سہانی ہے۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ چھیڑتی ہے جو دل کے تاروں کو، چھیڑتی ہے جو دل کے، چھیڑتی ہے جو دل کے تاروں کو، دل کے جذبات کی روانی ہے۔ کیا کہنے؟ بہت خوب۔ یہ سفر زندگی کا سنگ تیرے، یہ سفر زندگی کا سنگ تیرے، واہ واہ واہ، جیسے خوابیدہ سی کہانی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب ایک غزل اور پیش کرنا چاہوں گی، جی جی، خوشبو خیال سے ہی۔ کیسے دوراہے پر آ گئی زندگی، کیسے دوراہے پر آ گئی، کیسے دوراہے پر آ گئی زندگی، ڈھونڈنے ہے چلی زندگی زندگی۔ کیا کہنے؟ بہت خوب۔ شکریہ۔ تو غموں کو چھپا لے ہنسی میں ذرا، تو غموں کو چھپا لے ہنسی میں ذرا، راز مت کر عیاں اے میری زندگی۔ بہت خوب۔ ہجر سہنا سلیقے سے بھی ہے ہنر، ہجر سہنا سلیقے سے بھی ہے ہنر، اس ہنر میں بھی ہے دلکشی زندگی۔ بہت خوب۔ ہم بدلنے ہی والے تھے رستہ مگر، کیا بات، ہم بدلنے ہی والے تھے رستہ مگر، راستہ مگر، پھر تیری راہ پر چل پڑی زندگی۔ واہ واہ، پھر تیری راہ پر چل پڑی زندگی۔ بہت خوب۔ ہاں ثمر کو ملے گا ثمر یہ ضرور، ہاں ثمر کو ملے گا ثمر یہ ضرور، ثمر یہ ضرور، آخرت میں ملے گی نئی زندگی۔ کیا کہنے؟ بہت خوب۔ یہ دو کلام تھے میرے خوشبو خیال سے، ویسے تو ماشاءاللہ اس میں کافی ہیں۔ جی، تو آپ کے شوہر نامدار اور بچے کتنا تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کے لیے اس کام کو انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے؟ جی جی، شوہر میرے بہت کوآپریٹیو ہیں اس سلسلے میں، اور پسند کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کا شوق ہے جنہوں نے میرے اس شوق کو اور جلا بخشی ہے، کیا ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، بہت کوآپریٹیو ہے۔ مطلب شوہر کا پوری طرح آپ کو سپورٹ ہے، تو اور بچے کیونکہ بہت زیادہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی خوش ہیں، ماشاءاللہ، شاعری سے خوش ہیں۔ ہاں جی، اچھا، پوری دنیا میں آپ نے بین الاقوامی مشاعروں میں شرکت کی، کئی ممالک گئیں؟ جی، جیسے مڈل ایسٹ کے ممالک میں زیادہ تر میں گئی ہوں، اور سب سے پاکستان میں۔ زیادہ لطف اور داد کس ملک سے ملی آپ کو؟ سب سے زیادہ لطف تو اپنے ملک میں آتا ہے، اپنے ملک پاکستان میں آتا ہے، تو سب سے زیادہ ادبی سرگرمیاں میں یہاں انجوائے کرتی ہوں، سب سے زیادہ ادبی سرگرمیاں یہاں، اور سراہا بھی جاتا ہے۔ کیا بات۔ تو بین الاقوامی مشاعروں میں بیسیکلی میں زوم پہ زیادہ ہوتی ہوں، اچھا، زوم مشاعروں میں جاتی ہوں، تو لیکن اب مزید دعوتیں آ رہی ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، تو انشاءاللہ آنا جانا وہاں بھی تو ہوگا۔ پہلے یورپ میں کہیں گئی ہیں مشاعروں میں؟ نہیں، یورپ میں مشاعروں میں نہیں گئی، اب مجھے دعوت آئی ہے انگلینڈ میں باقاعدہ مشاعرے کی،
جی تو اب کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے کہ میرا جانا ہو. ناظرین، سمرین ندیم سمر صاحبہ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے اور ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے. سمرین ندیم سمر صاحبہ، آپ یہ جانتی ہیں کہ پوری دنیا میں اردو کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے، کافی ملکوں میں ترقی ہوئی ہے. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اردو کا کس طرح آپ دیکھ رہی ہیں ترقی اور ترویج؟ کیا جو ہونا تھا اردو کو، جو مقام ملنا تھا، وہ ملا ہے آپ کی نظر میں؟ اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی سی اور کوشش کرنی چاہیے بطور قوم. اپنی زبان کی ترویج کے لیے، ادبی سرگرمیوں کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ مزید اردو زبان کو فروغ دیا جا سکے اور اس سلسلے میں اور ایفرٹ کی جا سکے. لیکن پھر بھی بہت کام ہو رہا ہے، مشاعرے وغیرہ کافی ہوتے ہیں، ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، تو اگر مزید پروموٹ کیا جائے تو اور بہتر ہے، کیونکہ ہماری زبان ہے، ہم ہی اس کا خیال کریں گے تو پھر پروموٹ ہوگی. بالکل. اچھا، کیا آپ ظاہر ہے ایک شاعرہ ہیں اور میں نے زیادہ تر دیکھا شاعرات یا شاعر ہیں تو ان کو موسیقی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے. کیا آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے؟ جی مجھے بھی ہے، تو بالکل. اچھی اگر ہے موسیقی تو سننا کس چاہتی کو ہوں. زیادہ، کس گلوکار کو یا گلوکارہ کو زیادہ پسند کرتی ہیں؟ بیسیکلی غزل گو گلوکاروں کو ہی زیادہ پسند کرتی ہوں. کوئی ایک نام نہیں لے سکتی، جو مثلاً دو چار نام. دو چار نام تو میں جگجیت سنگھ کو شوق سے سنتی ہوں، کیا کہنا. اور اپنے پاس یہ راحت فتح علی صاحب ہیں. بہت خوب. اور ویسے غزل گو کے علاوہ بھی عاطف اسلم ہیں، علی ظفر ہیں، ان کو بھی شوق سے سنتی ہوں. علی ظفر. جب جیسا موڈ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف غزل ہی سنو، دوسری بھی سنتی ہوں. تو یہ دو چار نام بالکل. تو اس کتاب کے بعد آپ کی اور کوئی کتاب یا آنے والی ہے جو آپ تیاری جی کریں؟ بالکل تیاری کر رہی ہوں میں، انشاءاللہ کچھ عرصے میں، اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں، جیسے بھی پاسبل ہو سکے گا، جب کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گا کام. کیونکہ کتاب کو لانا باقی بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس کے لیے صرف آپ لکھتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑی اصلاح بھی لیتے ہیں استادوں سے، اور ظاہر اس کے طباعت میں ہی بہت کام ہوتا ہے. تو میں آرام سے سکون سے ایک اور مزید بہتر کتاب لانا چاہ رہی ہوں، خوشبو خیال سے زیادہ بہتر اور عمدہ کتاب ہو. تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، میں خود بھی آرام سے کام کر رہی ہوں. اچھا. اچھا، آپ اتنا عرصہ 12 سال سے مقیم ہیں قطر میں اور 26 سال سے مڈل ایسٹ میں، تو ہمیں کچھ بتائیں گی کہ وہاں کوئی تقریبات ہوئیں جو یادگار ہیں آپ کی، اور آپ کو وہاں کافی پذیرائی ملی ہوئی کوئی تقریب؟ جی اصل میں قطر میں پچھلے سال میں نے اپنی کتاب کی رونمائی کی تھی. وہ ماشاءاللہ بہت بڑی اور عمدہ تقریب تھی. اس میں ہم نے صرف مشاعرہ ہی نہیں رکھا تھا، پہلے تو میری کتاب پہ اظہار خیال ہوا، مقالہ جات پڑھے گئے. اس کے بعد پھر اس میں میوزک پروگرام بھی تھا، میری غزلیات پھر گائی بھی گئیں ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر ڈنر. اس میں یہ ہے کہ قطر کی منسٹری سے بھی لوگ شامل ہوئے تھے، پاکستان ایمبیسی سے، قطر کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگ، قطر کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگ شریک تھے. کافی بڑی محفل تھی وہ، میرے لیے بہت عمدہ اور یادگار محفل. تو میری معلومات کے مطابق وہاں کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ یا سناد سے نوازا گیا؟ جی وہیں پہ انہوں نے اسی پروگرام میں پھر سرٹیفکیٹ اور سناد اور میڈلز وغیرہ جو بھی تھے. بہت یہ تو ایک ایز اے پاکستانی جو ہے آپ، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ قطر میں ایک یادگار تقریب ہے پاکستان کے حوالے سے. یہ تو بڑی پاکستان کے لیے ایک قابل قدر بات ہے کہ آپ کو نوازا گیا، اور اس تقریب کو ابھی بھی یاد کیا جاتا ہے اور بہت سراہا جاتا ہے. اچھا، سمرین ندیم سمر صاحبہ، آپ نے اتنے دنیا میں مشاعرے پڑھے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں ہے، مشاعروں کے حوالے سے، شاعروں کے حوالے سے بڑے بڑے نام ہیں. میں چاہوں گا پاکستان لیول پہ جو اتنے بڑے نام ہیں، اور ہندوستان کے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، تو پاکستان کے جو بڑے نام ہیں اس میں کون سے ایسے نام ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا میں ان کو بڑا سراہا جاتا ہے؟ کچھ نام ہم چاہیں گے، ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ آپ، کیونکہ اتنی سینئر شاعرہ ہیں. پرانے شاعروں سے شروع کروں یا نہیں، تو آپ بڑے شاعروں سے شروع کریں، کیونکہ جو بڑے نام ہیں وہی پاکستان کی پہچان ہے. بالکل. یہ جیسے احمد فراز صاحب ہیں، کیا بات ہے، یہ تو پروین شاکر صاحب ہیں، تو ہمارے بڑے نام ہیں. لیکن دور حاضر میں جیسے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، کیا بات، افتخار عارف صاحب ہیں، ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں، یہ سب بہت بڑے نام ہیں. بڑے نام ہیں، اور یہ ہمارے استاد ہیں، ہر کسی کو سکھاتے بھی ہیں، گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا نام ساری دنیا میں روشن ہے. اور ان کی شاعری تو ماشاءاللہ عمدہ ہے، تبھی نام بڑا ہے، ظاہر ہے. سمرین ندیم سمر صاحبہ، نئے جو آنے والے شعراء ہیں، اور بہت سارے سینئر شعراء کی جو ریسپیکٹ ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں اور شارٹ کٹ چاہتے ہیں اور بہت جلدی اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اتنا اسٹرگل کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے، تو نئے شعراء جو آنے والے ہیں، شاعرات ہوں یا شعراء ہوں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟
ان کے لیے یہ پیغام دوں گی کہ محنت کریں. ایک تو ہے کہ شاعری تو یقیناً آمد ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے تکنیکی معاملات ہوتے ہیں. اگر ان کو سیکھا جائے اور محنت سے نکھارا جائے تو اور زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ کتابیں پڑھیں اور استادوں سے اصلاح لیں. جتنی زیادہ معلومات ہوں گی اور اصلاح لیں گے، اور سب سے پہلے کسی اچھے شاعر کو اپنا استاد بنائیں، ان سے مدد لیں. جی تو جتنا آپ سیکھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. محنت کریں اگر آپ باقی اس فیلڈ میں سیریس ہیں. بالکل درست، بالکل درست. جی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اب پاکستان کے بارے میں دنیا میں بہت امیج ہے. پاکستان ایک اسلامی بڑا ملک ہے پوری دنیا میں. اسلامی ممالک میں چند ممالک میں ایک نام پاکستان کا ہے. موجودہ حالات میں جو پاکستان اتنا سروائیول کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ سارے عوام کو ٹھیک ہونا ہوگا. کیا آپ کی نظر میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ سب سے پہلے تو ہمارے پاس علم کو فروغ دیں، تعلیم کو فروغ دیں. پہلا اسٹیپ تو یہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تعلیم اور ہیلتھ، بالکل. پھر اور سب سے پہلے اپنا ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اپنا گھر کرپشن کم سے کم کریں. یہ سب کا فرض ہے. جی جی. یہ صرف کسی ایک حکومت کا یہ نہیں ہے، سب کا انفرادی فرائض ہیں سارے، کہ جو ہے اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں اور محنت سے کام لیں، خلوص سے رہیں. کیا بات. تو بس اسی سے ہم ترقی کر جائیں گے. یہی اصل بنیادی نقطہ. پاکستان ترقی کر تعلیم، سکتا ہے. محنت، خلوص. بالکل انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. ضرور. بالکل. بہت صحیح کہا آپ نے. بالکل سچ ہے. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھیں قطر دوحہ سے آئی ہوئی شاعرہ، بین الاقوامی شاعرہ محترمہ سمر ندیم سمر صاحبہ، اور ان سے بہت ہی تفصیلی گفتگو رہی ہماری. یہ پاکستان آئی ہوئی تھیں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا. آپ ہمارے چینل سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا. پھر ہم آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. یہ پاکستان.